नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हर शख्स को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वो अपनी रूहानी तरक्की चाहता है, वो अल्लाह का कुर्ब चाहता है, वो अल्लाह की मोहब्बत चाहता है। इस वजह से फिर वो मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कार करता है, मुख्तलिफ इबादतें करता है, ताकि उसकी रूहानी तरक्की जल्द हो। नाज़रीन, आपने देखा है हमारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात जो हैं, जिस भी आप शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, उस शोबे के मतल्लका मुख्तलिफ महारतें होती हैं, मुख्तलिफ तकनीकें होती हैं। जब आप उन तकनीकों पर अमल करेंगे, उन महारतों को सीखेंगे, तो आप उस शोबे में जल्द कामयाबी हासिल कर लेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई हम नलका वगैरह या मोटर वगैरह लगाते हैं, उसका पानी खींचने के लिए जो पाइप डाला जाता है ज़मीन के अंदर, तो अक्सर पहले लोहे के पाइप डाला करते थे। तो जब 8-10 साल बाद अगर पाइप में कोई ख़राबी पैदा हो जाए, हम उस पाइप को खींचने के लिए अगर 5-6 आदमी हम लगा लें, तो उस पाइप को वो ज़मीन से खींच नहीं सकते, बाहर निकाल नहीं सकते। वो मिट्टी के अंदर इतना फंसा होता है और वो काफ़ी ज़ोर लेता है। तो जब अगर आप 4-5 आदमी उसको खींचेंगे, उनकी कमर की दर्द तो निकल सकती है, वो पाइप बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप तकनीक इस्तेमाल करते हुए उस पाइप के साथ, आपने देखा होगा जो मिस्त्री है वो एक बाले के साथ रस्सी बांध के और उस बाले के नीचे 2-3 ईंटें रख देता है। जैसे हम नलके की दस्ती को नीचे करते हैं, पानी निकालते हैं, ऐसे जब वो बाले को नीचे करते हैं तो पाइप ऊपर आना शुरू हो जाता है। यानी वो पाइप जो 5-6 बंदे खींचकर सीधा नहीं निकाल सकते, अगर तकनीक इस्तेमाल करते हुए उस बाले की मदद से एक ही फर्द अपनी पूरी कुव्वत भी नहीं, आधी से भी कम कुव्वत में उस पाइप को बाहर निकाल लेता। यानी उसमें तकनीक इस्तेमाल की तो वह आसानी से पाइप बाहर आ गया। इसी तरह जब आप जिक्र अज़कार करते हैं, अगर आप उसके अंदर भी आप कोई तकनीक इस्तेमाल करें, महारतें इस्तेमाल करें जो बुजुर्गों ने इस्तेमाल की, तो आप जल्द कामयाब हो सकते हैं। तो नाज़रीन, वो लोग जो रूहानी तरक्की चाहते हैं, जो इस लाइन पे आए हैं, उनके लिए ये यूं समझें ये पहला सबक है और ये सबसे ज़रूरी सबक है। अगर वो ये सबक नहीं पढ़ेंगे और इस पर अमल नहीं करेंगे, तो वो रूहानी तरक्की की उम्मीद ना रखें। जो जिक्र आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये पहला इब्तदाई सबक है, बल्कि ये पहला भी है और आखिरी भी है। और जिन लोगों ने इसको बाकायदा तरीके के साथ किया, उन्होंने बड़ा बड़ा आला मकाम पाया। आज उनके नाम हैं। जो हमारे सूफिया कराम थे, जो औलिया कराम थे, वो इन्हीं तरीकों से जिक्र किया करते थे। तो नाज़रीन, आज हम वो जिक्र भी आपको बताएंगे और वो तरीके भी बताएंगे जिनसे बंदे की जल्द रूहानी तरक्की हो जाती है। तो नाज़रीन, मार्फत टीवी के ज़रिए ये जो चीज़ें हम आपको पेश कर रहे हैं, अगर जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको जल्दी मिल सकें। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों को। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि फरमाने पाक है, अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, ये पहला सबक है। आम लोग इस जिक्र को आम ही समझते हैं, लेकिन ये हकीकी जिक्र है, अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा मकबूल है। और ये
کلمہ لا الہ الا اللہ جس کو ہم نفی اثبات کہتے ہیں، صوفیہ کرام نے اس کا نام نفی اثبات رکھا ہے، یعنی اس میں معبودان باطل کی نفی بھی کی گئی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کو بھی ثابت کیا گیا ہے۔ تو یہ کلمہ بذات خود بھی ایک ذکر ہے اور اس کے اندر کئی دوسرے ذکر بھی ہیں۔ لہٰذا آج اس ویڈیو کے ذریعے، معرفت ٹی وی کے ذریعے، آج ہم یہ ساری باتیں آپ کو اس ذکر کے متعلقہ بیان کریں گے اور عمل کر کے بتائیں گے کہ کیسے جو ہے آپ نے ذکر کرنا ہے اور کون کون سا کرنا ہے۔ تو ناظرین، مشائخ چشتیہ سے منقول ہے کہ امام الاولیاء حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہوں میں، اللہ کی طرف جانے والی راہوں میں کوئی ایسی راہ بتائیں جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو اور اللہ کے ہاں وہ افضل بھی ہو اور لوگوں کے لیے وہ آسان بھی ہو۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، خلوت میں ذکر پر مداومت کر، یعنی تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں ذکر کس طرح کیا کروں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اپنی آنکھیں بند کرو اور میں وہ ذکر کرتا ہوں، تم 3 دفعہ اسے سنو، پھر میں آنکھیں بند کروں گا، تم ذکر کرنا اور میں سنوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کی اور ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو 3 بار دہرایا اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے اسی طرح سنایا۔ تو ناظرین، اس کلمے کی تعلیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حاصل کی اور پھر یہی یہ ذکر آپ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا۔ اس طرح یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا ہوا صوفیہ کرام تک پہنچا اور یہاں تک کہ اب ہم تک یا لوگوں تک جو تصوف اور روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں ان سب تک یہ ذکر پہنچا۔ اور یہ ذکر جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اولیاء چشتیہ اور اولیاء قادریہ کا معمول ہے۔ اس ذکر کی اولیاء چشتیہ اور اولیاء قادریہ بہت مداومت کرتے تھے اور اسی ذکر سے انہوں نے بہت اعلیٰ اعلیٰ مقامات حاصل کی۔ اور ویسے بھی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اولیاء چشتیہ اور اولیاء قادریہ کو ایک نسبتی اتحاد حاصل ہے، دونوں کے اذکار و مشاغل ایک دوسرے کے اندر مکس ہوئے ہیں اور ان میں شاذ و ناز ہی فرق رہ گیا، کیونکہ دونوں سلسلوں کی نسبت ایک ہے۔ وہ نسبت کیا ہے کہ یہ دونوں سلسلے حضرت مولا علی مشکل کشا سے نکلتے ہیں۔ ان سلسلوں کا باطنی تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور حضرت علی کا تعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو میں نے آپ کو پہلے عرض بھی کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر آپ نے سیکھا۔ تو ناظرین، آج ہم اس ذکر کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہم بتائیں گے اور اس ذکر کے اندر دوسرے کون سے ذکر چھپے ہوئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، پورا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو نفی اثبات کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم نفی اثبات کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر الا اللہ ہے، اس کو اثبات کہا جاتا ہے،
پھر اس کے اندر اللہ ہے، اسے اس میں ذات کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں ذکر اور اس کے ساتھ ایک اور ملتا جلتا انہی میں سے ذکر، وہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے۔ یہ چاروں ذکر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا لفظ، کون سا جملہ کہاں سے نکالنا ہے اور کہاں تک لے کے جانا ہے، اور اس کی کون کون سی ضرب ہے اور کیسے ضرب لگانی ہے۔ تو اس کو آپ توجہ سے دیکھیے گا اور سنیے گا، اور اس کے بعد اس کی پریکٹس کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو روحانی ترقی حاصل ہوگی۔ اور مجھ تک میرے بزرگوں کے ذریعے جس انداز سے مجھے یہ حاصل ہوا، چونکہ مجھے چشتیہ نسبت بھی حاصل ہے اور قادریہ کلندریہ نسبت بھی حاصل ہے۔ تو قادریہ کلندریہ نسبت جو ہمارے ملک کی عظیم روحانی شخصیت حضرت پیر غلام سرور شباب قادری کلندری چشتی جہانگیری، آپ نے اپنے مریدین کو بھی سکھایا اور مجھے بھی اس کی تعلیم دی، اور میں وہ طریقہ پورا جو ہے، چونکہ آپ کو قادری اور چشتی خاص نسبت حاصل ہے، لہذا اس پورے طریقے کے ساتھ میں آپ کو یہ بیان کروں گا۔ تو ناظرین، آپ نے ذکر کرنے سے پہلے تنہائی کی کوشش کریں کہ آپ کو تنہائی حاصل ہو، علیحدہ کمرے میں بیٹھ جائیں۔ اب بیٹھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو جیسے جب آپ نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، اس صورت میں تشہد کی صورت میں دو زانو ہو کر جسے کہتے ہیں، اس طرح بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری صورت میں چوکڑی مار کے جس کو کہتے ہیں، مربع بیٹھنا جسے کہتے ہیں، یا آلتی پالتی مار کر بیٹھنا جسے کہتے ہیں، آپ اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ آسان طریقے سے نشست لے سکتے ہیں اس طرح آپ لے لیں۔ اور جب تنہائی ہو، یہ ذکر محفل میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر روزانہ بندے کو محفل تو نہیں میسر ہوتی، تو آپ تنہائی میں گھر میں بیٹھنا ہوتا ہے، بہتر ہے کہ شور و غوغا نہ ہو، آپ تنہائی میں بیٹھ کے اس ذکر کو ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ تو اب ناظرین، جو نفی اسبات کا ذکر ہے، جو قادریہ سلسلے کے بزرگ ہیں اور چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ 7 ضربی کرتے ہیں، 3 ضربوں کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ نقشبندی حضرات جو ہیں اس کو 4 ضربی کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے میں آپ کو ان کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں، پورا عمل کر کے نہیں بتاؤں گا، لیکن جو ہمارے نقشبندی حضرات سن رہے ہوں اس ویڈیو کو یا دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ، اب یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اب جو لا ہے اس کو وہ اپنا لطیفہ جو نفس ہے، جو ہماری یہ ناف ہے، یہاں سے اٹھاتے ہیں، لا کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور دماغ تک لے کے جاتے ہیں۔ یہ جو دماغ ہے ہمارا، یہ لطیفہ اخفا ہے، تو لطیفہ نفس سے وہ ناف سے لا کو اٹھاتے ہیں اور دماغ تک لے کے جاتے ہیں، لطیفہ اخفا تک۔ لا کو اتنا لمبا کھینچتے ہیں کہ لا کہتے ہوئے وہ دماغ تک لا کو لے کے جاتے ہیں، اور دماغ سے یعنی کہ لطیفہ اخفا سے پھر لا کے بعد لا الہ، الہ کا جو لفظ ہے وہ جو لطیفہ اخفا سے اپنے دائیں کندھے کی طرف لطیفہ روح کی طرف لے کے آتے ہیں، یعنی لا الہ ایسے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الا اللہ کی ضرب جو ہے وہ اپنے دل کے اوپر لگاتے ہیں، یعنی کہ 4 لطیفوں کا وہ استعمال کرتے ہیں، لطیفہ نفس، لطیفہ اخفا، لطیفہ روح اور لطیفہ قلب۔ لا کو اپنی ناف سے کھینچتے ہیں، لطیفہ نفس سے کھینچتے ہیں، الدماغ تک، اپنے دماغ کی چوٹی تک لے کے جاتے ہیں، اور جسے لطیفہ اخفا کہا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر اپنے دائیں کندھے کی طرف لطیفہ روح کی طرف آتے ہیں الہ کہتے ہوئے، اور پھر الا اللہ کی جو ضرب ہے وہ اپنے دل کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو ایسے کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔
یہ ہے ناظرین سلسلہ نقش بندیہ کا طریقہ، لیکن یہ میرا معمول نہیں ہے، چونکہ مجھے نسبت قادری اور چشتی حاصل ہے، لہٰذا جو اس طرح اولیاء قادریہ اولیاء چشتیہ کی کرتے ہیں وہ میں آپ کو اب بتاؤں گا۔ اور وہ ساز عربی ہے، اس میں 3 ضربات لگتی ہیں، اس میں 4 ہیں اور اس میں 3 بنتی ہیں۔ تو وہ لا جو ہے وہ آپ نے اپنے دل سے اٹھانا ہے، دل سے لا کو اٹھایا اور اپنے لطیفہ روح کی طرف آئے، لطیفہ روح سے کہتے ہوئے لا کے اوپر آپ نے مد کے ساتھ کھینچنا ہے، لا یعنی کہ ایک لمبا کر کے لا کو کھینچنا ہے، لا آگے اس یہاں سے لطیفہ روح سے الہا اپنے امت دماغ تک جانا ہے، اور وہاں سے سیدھی چوٹ جو ہے ضرب جو ہے وہ اپنے دل کے اوپر لگانی ہے الا اللہ کہتے ہوئے۔ جیسے اب میں آپ کو آہستگی کے ساتھ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب ناظرین یہ میں نے آپ کو آہستگی کے ساتھ ترتیب سے آپ کو ضربات لگانی بتائیں۔ اب جب آپ نے لا الہ کہنا ہے اور الا اللہ پر جب آنا ہے تو آپ نے ذرا شدت کے ساتھ چوٹ لگانی ہے، جیسے اللہ کے اوپر جو شد ہے تو اسی طرح آپ نے شدت کے ساتھ چوٹ لگانی ہے، ضرب لگانی ہے، الا اللہ زور سے کہنا، تاکہ دل کے اوپر جو زنگ لگے ہوئے ہیں، حجابات پڑے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، نحوستیں چڑھی ہوئی ہیں، بندشیں چڑھی ہوئی ہیں، غلاظتیں پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اس کی برکت سے اتر جائیں۔ تو اب ناظرین جب لا الہ کہنا ہے، اب یہ سارا جو لا الہ الا اللہ یہ جو پورا عمل ہے یہ ایک ہی سانس میں کرنا ہے، سانس کسی بھی جگہ توڑنی نہیں ہے، لیکن یہ آپ توجہ کر لیجیے گا، لا الہ۔ اب جب الہ آپ نے کہنا ہے تو ہلکا سا آپ نے توقف کرنا ہے، وقفہ دینا ہے، تاکہ آگے آپ نے چونکہ الا اللہ کی چوٹ لگانی ہے تو جب آپ ہلکا سا وقفہ دیں گے، تھوڑا سا سانس نہیں لینا، وقفہ دینا ہے، تو جب آپ وقفہ دیں گے تو پھر آپ کے اندر اتنی شدت طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آپ زور سے دل کے اوپر چوٹ لگا سکیں۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ نے لا الہ کہتے ہوئے ہلکا سا وقفہ کرنا ہے، سانس نہیں توڑنا، سانس توڑے بغیر الا اللہ کہتے ہوئے زور سے ضرب لگانی ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ چکے ہوں گے، اب میں اسے رپیٹ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ یہ ناظرین چونکہ میرے پاس ایسی نشست نہیں ہے کہ میں کھل کھلا کے ذکر کر سکوں، پھر کیمرے سے بھی میں آؤٹ ہو جاؤں گا، اس لیے میں ذرا آرام سے اور سکون سے یہ ذکر کر رہا ہوں، ورنہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے آپ کے اندر کوئی جن آ گیا۔ جنشن تو نہیں آتا، لیکن جو بندہ روٹین سے ذکر کر رہا ہوتا ہے، چونکہ میں نے الحمدللہ بزرگوں کی دعاؤں سے، پیر و مرشد کے کرم سے کئی چلے کیے ہیں، کئی ذکر کیے ہیں، ان کی جو روحانیان ہے وہ ظاہر ہے مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے انس کر گئی ہے، تو اس کی جو پیچھے روحانی قوتیں ہیں، جو موکلات کی قوتیں ہیں، اس کے پیچھے جو فرشتے ہیں، جب میں ذکر کروں گا تو وہ بھی میرے ساتھ ذکر کریں گے، چونکہ میں ذکر میں جب پختہ ہو جاؤں گا تو وہ بھی میرے ساتھ محبت سے پھر ذکر کریں گے، تو پھر ظاہر ہے پھر میں سمجھو اکیلا ذکر تو نہیں کر رہا، پھر میرے ساتھ دوسری قوتیں بھی ساتھ ذکر کر رہی ہیں، تو پھر لوگ تو سمجھیں گے یہ بندہ ایک نہیں ہے تو پتہ نہیں 20 بندے ذکر کر رہے ہیں۔ اور ایسے اکثر ہوتا ہے کہ پورے مجمع سے میری زیادہ آواز ہوتی ہے، بے شک میرا گلا ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن جب ذکر کر رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بس میں ہی کر رہا ہوں، کیونکہ جو ساتھ روحانی قوتیں ہیں وہ بھی تو ساتھ ذکر کر رہی ہیں، تو اس لیے ظاہر آواز بڑھ جائے گی، برکت بڑھ جائے گی، ماحول ایک اور زیادہ بہترین اور اچھا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب آپ ذکر کریں کھل کھلا کے کریں۔ تو یہ تھا پہلا ذکر۔ اب دوسرا یہ والا ذکر تھا نفی اثبات کا۔ ہاں، اس کے لیے بھی آپ نے ایک چیز ذہن کے اندر رکھنی ہے
کہ جب لا الہ کہنا ہے تو اس وقت آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی خدا ہے، نہ ہی کوئی معبود ہے، نہ ہی کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے تو کہنا صرف اللہ ہی ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، ماحول میں بھی کچھ نہیں ہے۔ بس تصور یہ رکھنا ہے لا الہ، لا الہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور الا اللہ، اللہ ہی ہے، یہ آپ ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اور جب آپ لا الہ کہیں، جیسے لا الہ کہیں تو سمجھ لیں سب کچھ میں نے ترک کر دیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور الا اللہ کہیں ہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ اور جب آپ اپنے دل کے اوپر چوٹ مارے، ایسے دل کے اوپر چوٹ مارے جیسے جو دل ہے وہ گرم، جیسے لوہے کے اوپر آپ چوٹ مارتے ہیں تو وہ اس کے جو چنگاریاں اڑتی ہیں، ایسے چنگاری اڑے، زنگ ایسے اترے اور یہ مجلہ ہو جائے، اجلا ہو جائے، پاک ہو جائے، روشن ہو جائے، صاف ہو جائے، پھر قلب صاف ہوگا، پھر دیکھیں کتنی روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھا نفی اسبات کا ذکر، اب ہے اسبات کا کریں گے۔ اسبات کا ہے صرف الا اللہ۔ اب اس کے دو طریقے ہیں اور یہ دو ضربی ہے۔ پہلا جو لا الہ الا اللہ کا تھا وہ 7 ضربی تھا، 3 ضربیں تھیں، یعنی کہ جو میں نے بتایا، لا ایک ضرب، الہ دوسری ضرب، الا اللہ تیسری ضرب۔ اب الا اللہ جو ہے یہ 2 ضربی ہے۔ دل سے آپ نے اللہ کو اٹھانا ہے، اپنے لطیفہ روح کی طرف آنا ہے، دائیں کندھے کی طرف آنا ہے، اور اللہ کہتے ہوئے جو اللہ کی جو شد ہے اس کو ذرا قوت کے ساتھ کہتے ہوئے دل کے اوپر چوٹ لگانی ہے۔ یعنی کہ پہلی ضرب آپ کی دائیں طرف، دائیں کندھے کی طرف، اور دوسری ضرب پھر آپ کے دل کی طرف، یہ 2 ضربی ہے۔ اب یہ مجھے 2 طریقوں سے ہے۔ پہلے تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جو میرا معمول ہے، وہ یہ ہے الا اللہ 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 الا اللہ۔ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف گئے اور اللہ کہتے ہوئے دل کے اوپر چوٹ لگائی، ضرب لگائی۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے، اور جو دوسرا جو مجھے حضرت پیر و مرشد، میرے ملجا و ماوا، آقا و مولا حضرت پیر غلام سرور شباب قادری صاحب نے جو دوسرا طریقے سے مجھے بتایا ہوا ہے، اور جب وہاں عرس ہوتا ہے تو اب الحمدللہ یہ 4-5 دن کے بعد 16 اور 17 مارچ کو حویلی لکھا میں وہاں عرس مبارک ہوگا، اور میں انشاءاللہ پرسوں وہاں جا رہا ہوں، اس لیے میں یہ پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے انشاءاللہ آج یہ چڑھا دی جائے گی۔ تو وہاں میں جا رہا ہوں، تو وہاں جو مجھے اجازت دی ہوئی ہے پیر و مرشد نے کہ جو ان کے جو ہزاروں خلفائے کرام ہیں ان کو ذکر کروانے کی جو ہے مجھے حکم ہے۔ میں تو ویسے بے علم، کم علم، حقیر اور عام سا انسان ہوں، لیکن یہ ان کی شفقت اور کرم ہے کہ انہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی سونپی ہوئی ہے۔ تو وہ ذکر 2 ضربات کا وہ اس طرح سے ہے الا اللہ 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 الا اللہ۔ تو ناظرین یہ بھی ہے، میں نے یہ چاہا کہ کوئی ایسا طریقہ جو روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے وہ چھوڑا نہ جائے، کوئی ایسا نقطہ اپنے پاس رکھا نہ جائے، آپ کو سارے بتا دیے جائے، آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے آپ اسے کریں۔ تو ناظرین یہ 2 ضربی ذکر تھا، یہ اسبات کا ذکر تھا، یہ 2 ضربی ذکر تھا۔ اب اس کے بعد اسم ذات اللہ کا ہم ذکر کریں گے۔ اللہ کا ایک ضربی ہے، ایک ضرب کے ساتھ ہے، اور اپنے دل کے اوپر آپ نے ضرب لگانی ہے، صرف دل کے اوپر۔ اور ناظرین عبادات کا تعلق ہے ہی دل کے ساتھ، یہ دل کو آئینہ ہم نے بنانا ہے۔ بہرحال ویڈیو اس طرح لمبی ہو جائے گی، تو اللہ کا اب ہم اس میں ذات کا ذکر کریں۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ. تو ناظرین اللہ کہتے ہوئے ہم نے اپنے دل کے اوپر چوٹ لگانی, ضرب لگانی, اور وہ ذہن کے اندر یہی ہو کہ بس اس کے اوپر سے غلاظتیں اترتی ہیں, حجابات اتر رہے ہیں, بندشیں اتر رہی ہیں, نحوستیں ختم ہو رہی ہیں. یہ سارا کچھ جو آپ سوچنا چاہیں اس طرح کا اچھا آپ نے سوچنا ہے, اور آپ بالکل پاک ہو رہے ہیں, دل بھی پاک ہو رہا ہے, جسم بھی سارا پاک ہو رہا ہے, آپ فریش ہو رہے ہیں, روشن ہو رہے ہیں, نورن علی نور ہو رہے ہیں. یہ اس طرح کے آپ نے تو اچھے تصورات آپ نے رکھنے ہیں. تو ناظرین یہ تینوں ذکر تھے جو لا الہ الا اللہ کے اندر آتے تھے, وہ ہم نے بیان کیے. اب ایک اور چوتھا ذکر ہے جو صوفیہ کرام کرتے ہیں, تو میری خواہش ہے کہ وہ بھی اسی کے ساتھ آپ کو بیان کر دیں. وہ ہے اللہ ہو. اب اللہ کا جو ذکر ہے یہ دو ضربی ہے. تو اللہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے دائیں کندھے کی طرف, لطیفہ روح کی طرف اللہ کہتے ہوئے ایک ضرب لگانی ہے, اور ہو کہتے ہوئے اپنے دل کے اوپر لگانی ہے. یعنی کہ اللہ ہو 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 اللہ ہو. اللہ ادھر کہا دائیں کندھے کی طرف آئے, لطیفہ روح کی طرف آئے, اور ہو جو ہے لطیفہ قلب کے اوپر. اب اس کا اللہ ہو تو ہی تو ذہن کے اندر رکھیں, اللہ ہو یعنی کہ تو ہی تو, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہو کا مطلب تو ہی تو, وہی ہے. یہ اس کی اس وقت یہ آپ نے خیال رکھنا ہے, ذہن کے اندر یہ چیز رکھنی ہے کہ اللہ بس تو ہی تو ہے. تو ناظرین دوبارہ پھر میں دہراتا ہوں, اب سارے ذکر ایک دفعہ میں روٹین سے دہراتا ہوں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ تھا نفی اسباب. اب الا اللہ, 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 الا اللہ. اور دوسرے طریقے سے یہی ذکر الا اللہ کا, الا اللہ, 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 الا اللہ. یہ دو طریقوں سے میں ذکر اسبات بھی آپ کو عرض کر دی ہے. اب اللہ 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 اللہ. اب اللہ ہو کا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. تو ناظرین یہ سارے ذکر جو لا الہ الا اللہ سے نکلتے ہیں یا اس سے منسلکہ ہیں وہ سارے میں نے آپ کو بیان کر دیے. تو معرفت ٹی وی کے ناظرین اب آپ کو یہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ کتنی مقدار میں ہونا چاہیے, ان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے, یہ بھی آپ ذرا غور سے سن لیجئے. لا الہ الا اللہ, اب یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ اپنے ٹائم کے حساب سے, اپنی فرصت کے حساب سے, اپنے کیا کہتے ہیں کہ سٹیمنے کے حساب سے جتنا کرنا چاہیں وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ترتیب اس انداز میں ہونی چاہیے. اگر لا الہ الا اللہ اگر آپ 30 مرتبہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ اگر آپ 30 مرتبہ پڑھتے ہیں تو الا اللہ اس سے دگنا آپ نے پڑھنا ہے. یعنی کہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ آپ نے الا اللہ پڑھنا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر لا الہ الا اللہ ہم نے 30 مرتبہ پڑھا تو الا اللہ آپ نے 60 مرتبہ پڑھنا ہے. اب اس کے بعد اس میں ذات اللہ جو ہے وہ الا اللہ سے بھی دگنا پڑھنا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ 30 مرتبہ اگر پڑھا تو 60 مرتبہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے اور 120 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا جائے. اور اس کے بعد پھر جب اللہ ہوگا پڑھے تو وہ اس سے بھی آگے زیادہ ہو. یعنی کہ پہلے سے دوسرا ذکر زیادہ ہونا چاہیے, اس کے بعد تیسرا پھر اس سے زیادہ ہونا چاہیے, چوتھا اس کے آگے اور زیادہ ہونا چاہیے. یہ اس کی ایک ترتیب ہے, یہ ایک خاص نقطہ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. کیوں کہ جو آپ اس ذکر کو اس ترتیب سے, جس ترتیب سے میں نے آپ کو سکھایا ہے, 7 ضربی سے 2 ضربی, 2 ضربی سے 1 ضربی, جس ترتیب سے آپ کو میں نے بتایا ہے, اگر جو آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ اللہ کا قرب آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے.
لہذا اسی طرح آپ نے اس ذکر کو بھی آپ آگے بڑھاتے رہنا. یہ ایک ترتیب ہے, اس ترتیب سے آپ نے ذکر کرنا ہے. اب ناظرین, جب آپ نے یہ ذکر کرنا ہے تو کوشش کریں تنہائی ہو, خلوت ہو, اور ہم آہنگی ہو, جذبہ ہو. یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو انشاءاللہ ضرور روحانی ترقی حاصل ہوگی. اس طرح آپ اپنے کسی بزرگ سے, کسی نیک انسان سے آپ اس کا جو ہے یہ ذکر کی اجازت بھی لے سکتے ہیں. ویسے یہ ایسے ذکر کیا بھی جا سکتا, پڑھا بھی جا سکتا ہے. تو ناظرین, اللہ رب العزت آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی ترقی عطا فرمائے. ناظرین, اس طرح ہماری روحانی موضوعات کے اوپر ویڈیوز آگے آتی رہیں گی, تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت اطلاع ہو جائے. اور یہ صدقہ دیکھیں, یہ ایک نیکی کا کام ہے. آپ اس نیکی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اس کو آگے شیئر کریں, واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر دوسرے لوگوں کو شیئر کریں, اور آپ کو اس کا ثواب ہوگا. اس سے بھی آپ کا درجہ بلند ہوگا. دیکھیں, جو میں محنت کر کے آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں, تو آپ جب جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ کے اس طریقے سے ذکر کریں گے, تو میرا ایمان ہے کہ مجھے بھی اس طرح اس کا ثواب ہوگا, مجھے بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو آپ آگے اس کو شیئر کر کے فائدہ لیں. حسبی ربی جل اللہ, 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 معافی قلبی غیر 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 اللہ. نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور نور محمد صلی اللہ, محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ
Allah